बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अच्छा, अब मैं बग़ैर किसी तमीद के, बग़ैर किसी अपना वक्त की ज़िया के, बग़ैर किसी तमीद के, बग़ैर किसी बातों के उलझाव से, चूँकि मैं इससे पहले आप अभी 2 वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं यही बातें करते करते मैं और निकल गया इधर उधर। तो अब मैं अमजद शाह साहब को दरख्वास्त करूँगा कि वो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वाला सिफ़ात में नात के कुछ अशार पेश करें ताकि हमारी महफ़िल मिलाद हो जाए। चूँकि हमने महफ़िल मिलाद ना किसी मौलवी के साथ मनानी हो, ना किसी ज़ाकर के साथ मनानी है। हमने महफ़िल मिलाद ख़ुद मनानी है और यकीन है कि अल्लाह हमारी इस महफ़िल मिलाद को कबूल फ़रमाएगा। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमाए। अमजद शाह साहब, आप सरकार की बारगाह में गुलाए अक़ीदत के कुछ फूल नशावर करें। नशावर क्या करें, बस हमारी जसारत तो नहीं है, कोशिश करें, अल्लाह पाक इसको कबूल फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वसल्लम। सरकार की विलादत के अय्याम हैं। मैं इस निस्बत से डॉक्टर सैयद यासर गिलानी साहब के हमरा यहाँ पे बैठा हूँ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन की बारगाह में नात के चंद अशार आपकी समातों की नज़र करूँगा। सबसे पहले मैं अमजद साहब फिर वही बात आप करें तो आपकी समातों की और आपकी समातों के साथ साथ इन चरिंदों की समातों की, इन परिंदों की समातों की, बिल्कुल ये इन सब इस कायनात शामिल हैं। बिल्कुल इस इसमें कायनात शामिल है तमाम मखलूक़ात जो है ना, वो इमाम की जो है ना, वो चूँकि वो रियाया होती हैं सारी, तो ये सारी जो है ना, वो मैं वक्त के हाकिम और हादी इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उनके जद, उनके नाना, नबियों के सुल्तान सरवर कौनैन की हदिया तहनीत और मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब नात के चंद अशार आपकी समातों की नज़र। लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आपके शायान कहाँ से लाऊं। अबू तालिब का कलमदान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आपके। लोग कहते हैं करूं आपकी मिदहत आका, लोग कहते हैं करूं आपकी मिदहत आका, और मैं लहजाए कुरान कहाँ से लाऊं, लफ्ज़ में आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को, आपकी आल की पहचान नहीं दुनिया को,
آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خوان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ اچھا میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا کنکلوڈ کر دوں۔ امجد شاہ صاحب نے یہ جو شعر پڑھا نا کہ تیرے کہنے پہ اگر میں عمران کا انکار کر دوں تو نکاح خواں محمد کا میں کہاں سے لاؤں۔ اب عمران، یہاں عمران سے مراد ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، چونکہ سرکار ابو طالب کے جو نام ہیں وہ تاریخ میں 2 نام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو مستند ترین روایات ہیں اس کے مطابق سرکار کا جو نام تھا جناب ابو طالب۔ ابو طالب میں بلکہ کلاس میں ایک دفعہ پڑھا رہا تھا، کنیت ہے عرب میں، چونکہ کنیت سے لوگوں کو پکارنا ایک فخر کی علامت ہوتی ہے، تو جناب عمران علیہ السلام کے بڑے فرزند جو تھے ان کا نام تھا طالب، طالب کے بعد جو دوسرے فرزند تھے ان کا نام تھا عقیل، عقیل کے بعد جو تیسرے تھے ان کا نام تھا جعفر، جعفر کے بعد جو چوتھے تھے ان کا نام تھا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔ اس نسبت سے جناب عمران کو جناب ابو طالب کہتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب کی دوسرا نام بھی روایات میں ملتا ہے عبد مناف، لیکن جو مین نام ہے، جو اصل نام ہے، جو روایات سے ثابت ہے، وہ جناب عمران علیہ السلام، عمران بن عبد المطلب۔ عبد المطلب کا نام بھی جناب شیبہ علیہ السلام ہے۔ تو جناب عمران علیہ السلام کے بارے میں بعض بدبخت، بدتینیت، گمراہ اور اپنی ماؤں کے لاوارث بچے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، کہ انہوں نے شاید سرکار کا کلمہ شاید کہتے ہیں کہ نہیں، میرے منہ میں تو ایسی زبان ہو نہیں سکتی کہ میں یہ کہوں، تو میں ان بدبختوں کے لیے صرف اتنی سی بات کہوں گا، درود ابراہیمی آپ پڑھتے ہیں نا، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں اس درود میں جو آل ابراہیم ہے اس کا آخری فرد کون ہے؟ کسی کو یہ پتہ اس کا آخری فرد کون ہے؟ جب آل ابراہیم، جب محمد آگے تو آل ابراہیم کی بات تو ختم ہوگی، پھر آل ابراہیم پہ تو درود ہوتے ہی نہیں ہے نا، پھر آل محمد پہ درود ہے۔ جب آل ابراہیم کا جو آخری فرد ہے اس کا نام ہے ابو طالب، اس کا نام ہے جناب عمران بن عبد المطلب۔ اور اس سے اگلی بات، جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو رسالت کی پہلی گواہیں، پہلی، بغیر کسی مرد کے، بغیر کسی عورت کے، بغیر کسی بچے کے، بغیر کسی غلام کے، پہلی جو رسالت کی گواہ ان کا نام ہے جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ ان کا سرکار کے ساتھ جو نکاح ہوا اس میں بھی بعض بدبخت لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں، یہ بات وہ بات۔ تو جناب بی بی سلام اللہ علیہ کا جو لقب تھا وہ تھا طاہرہ، ملکۃ العرب۔ طاہرہ کیا کرتے جس کی طرف کسی نے دیکھا بھی نہ ہو، میلی آنکھ سے دیکھنا جس کی طرف ممنوع ہو اس کو طاہرہ کہتے ہیں۔ اور عرب کے اس معاشرے میں اس جس کو کہتے ہیں نا کہ اس ایک غلیظ معاشرے میں، رسالت مآب سے پہلے کی میں بات کروں، اس میں اگر کسی نے طاہرہ کا خطاب پایا تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو جناب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح ہوا، اس وقت جناب محمد کی عمر جو تھی وہ تھی 25 سال،
اور جناب بی بی ختیجہ میری مالکن کی عمر تھی 28 سال. بی بی نے اس سے پہلے نہ تو بی بی کا کسی کے ساتھ نکاح ہوا تھا، نہ بی بی کسی کی زوجیت میں تھی. بی بی کا پہلا نکاح جو ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہوا. اور بی بی وہ واحد زوجہ ہیں جن کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے کہ بی بی محمد بن عبداللہ بطور نبی اللہ کی بھی زوجہ رہیں، اور بی بی محمد بن عبداللہ بطور رسول اللہ کی بھی زوجہ رہیں. باقی سرکار کی کسی زوجہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، کیونکہ باقی سرکار کے تمام جو نکاح ہیں وہ 50 سال کی عمر کے بعد ہیں. جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رسالت کے اچھا یہاں بعض گھٹیا ملا یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کی زندگی کے 3 دور، نعوذ باللہ، نبوت سے پہلے، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد. او بدبخت کے پترو، محمد اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں گوندا جا رہا تھا. آدم بین الماء والطین تھا. جب یہ کہا گیا مالک الملک نے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے بھی کچھ مخلوقات تھیں جن کو رب کعبہ نے قرآن کی تعلیم دی. وہ محمد اور محمد کی آل علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات تھیں. تو اس لیے اپنے ایمان کے اوپر غور کیے کریں، اور اسی نکاح کو پڑھانے والے جو اتنی لمبی بات نے کہا تھا، اسی بی بی سیدۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو نکاح خواں تھا. نکاح خواں کون ہوتا ہے؟ جو اس وقت کا سب سے بڑا بندہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا نکاح خواں کون ہوتا ہے؟ کوشش کریں اپنی بیٹیوں کے نکاح ان کے والدین خود پڑھائیں، کیونکہ اس سے اچھا نکاح اور کوئی نہیں پڑھا سکتا. اس سے اچھی اس کے کسی کے اندر اتنی وہ نہیں ہوتی، اپنا افیکشن نہیں ہوتی. اور نکاح کا تو ویسے بھی کنسیپٹ صرف یہ ہے کہ جاب و قبول، اور اس کے بعد کیا ہے، گواہان کی موجودگی. تو رسالت مآب کے جو نکاح خواں کا نام ہے وہ ابو طالب ہے. اور ابو طالب کے جو ان کی ذات پر جو بھونکتے ہیں وہ کتوں سے بدتر ہیں، وہ کتوں سے ذلیل ہیں، وہ کتوں سے بدتر ہیں. وہ سور تو ان سے زیادہ پاک ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سوروں سے زیادہ ناپاک ہیں. چونکہ وہ بندہ جس کی زوجہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد، اور اسد کون تھے؟ اسد ابو طالب کے بیٹے تھے. تو وہ دونوں چچا زاد بہن بھائی تھے. اور جناب بی بی فاطمہ بن اسد کو جب مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی تو کعبہ کی دیوار شک ہوئی. اب مجھے بتائیں کہ اب میں اگلی بات کیا کروں، چونکہ بھینسوں کے آگے بھی نہیں ہوتا ہے، بجایا جاتا ہے. بھینسوں کی عقل جو ہوتی ہے وہ گھاس چرنے کے لیے ہوتی ہے، چونکہ ان کی عقلوں کے وارث جو ہوتے ہیں نا وہ کون ہوتے ہیں؟ شیطان اور شیطان کے پجاری. چونکہ اپنا امجد شاہ صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی بات کر رہے ہیں، پھر بات کو میں آخر پر کنکلوڈ کرتا ہوں. جی امجد صاحب. قصیدہ مولا علی علیہ السلام بالکل کی شان میں جو ہے نا، بالکل میں کہتا ہوں کہ اس کو یہاں روکتے ہیں، جی تو اس کے بعد ہم قصیدے کے لیے اگلی ایک ویڈیو بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی، چونکہ میرے نزدیک بھی یہی بات ہے کہ جہاں محمد کا ذکر ہو اور محمد کے سالار اعلیٰ، محمد کے بازو، محمد کہتے ہیں نا اسلام 2 چیزوں پر پلا ہے، بس 2 چیزوں پر. ایک جناب ابو طالب کی اولاد کے خون پر، اور ایک جناب بی بی ختیجہ کے مال پہ. باقی تو بس کیا کہوں، ٹھیک ہے، باقی اور کہنے کی بات ہوتی نہیں ہے، چونکہ بعض باتیں کہے بغیر بھی قبول ہو جاتی ہیں. تو چونکہ جب محمد کا نام ہو تو نام علی نہ ہو تو اس طرح بات کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ محمد اور علی لازم ملزوم ہے. جہاں محمد ہے وہاں محمد کا دیکھیں، کہتے ہیں نا یہ اس میں کوئی اس مغالطے میں نہ پڑے کہ نعوذ باللہ کوئی محمد اور علی ہم پلہ ہیں. نعوذ باللہ. محمد کے پاس 3 عہدے ہیں، 3 الہی عہدے، 3. یہ میری انگلیاں 3 نظر آ رہی ہیں، 3 الہی عہدے ہیں. محمد نبی اللہ بھی ہیں، محمد رسول اللہ بھی ہیں، اور محمد امام بھی ہیں. علی کے پاس 1 الہی عہدہ، علی امام اعظم ہے. تو اس لیے ہم ابھی ذکر علی کریں گے، ذکر علی سے اپنے آپ کو منور کریں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری زبانیں محمد اور آل محمد کے ذکر سے ہمیشہ تر رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.